सामीन करम, मोहतरम और मोहतशम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, आज दी जुम्मा दी नशिस्त दे उत्ते कुरान मजीद फुरकान हमीद दी एक मुख्तसर दियां सूरह मुबारका सूरह असर दी तिलावत आप हजरात दे सामने करन दा शर्फ हासिल कीता है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरह मुबारका दा सही मफहूम बयान करन दी और सुना के सानू इस ते अमल करन दी भी तौफीक अता फरमावे। सामीने दी वकार, सूरह कौसर तो बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद दे अंदर ये सब तो छोटी और मुख्तसर सूरत है जेड़ी कि सिर्फ तराए आयात दे उते तराए आयतां दे उते मुश्तमिल है। लेकिन इस सूरह मुबारका दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी जिंदगी दा एक तरीक, पूरी इंसानी जिंदगी दा एक लाहे अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नू इस सूरह मुबारका दे अंदर समझावन की कोशिश की है। इस सूरत अपने मानी और मफहूम के एतबार दे नाल इतनी बलीग सूरत है कि हज़रत इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया कि लौ तदब्बर अन्नासु फ़ी हाज़िहि सूरा लकफ़तहुम, कि अगर लोग इस सूरह मुबारका दे अंदर गौर व फिक्र करें, तदब्बर करें, तफक्कुर करें, लकफ़तहुम, तो ये हिक्का सूरा ही लोगां नू काफ़ी और शाफी हो वैसी। लेकिन शर्त यह है तदब्बर करन दी, तफक्कुर करन दी, सोचो विचार करन दी। और आपने फरमाया कि अगर पूरा कुरान नाजिल ना भी होता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर सिर्फ हिक्का इसे सूरत नू नाजिल कर देते, सिर्फ सूरह असर नू, तो वत भी ये सूरह असर इंसान दी राहबरी वास्ते, उसकी रुश्द व हिदायत वास्ते, उसकी कामयाबी और कामरानी वास्ते वत भी काफ़ी ठहर दी। गोया इतनी बलीग सूरह मुबारका है, इतना बलीग इस सूरह मुबारका दा माना और मफहूम है। कमज़ोरी सिर्फ ये है कि असा कुरान पाक दे अंदर तफक्कुर ना करें, तदब्बर ना करें। और आज साडा हाल साडे सामने है, अक़वाम आलम के सामने, दुनिया आलम के सामने अगर कोई रुसवा होंदा पिया है, कोई जलील होंदा पिया है, वो मुसलमान है। वजह यह है कि वो इल्म दी दौलत जी असलाफ तो असा ने हासिल की थी, और रहनुमाई जी अल्लाह के बुजुर्ग बरगुजीदा लोग करके गए हैं, बाकी हर चीज़ नू असा अपने सामने बना रखा, उसनू फॉलो किया, उसकी पैरवी की थी। लेकिन असा भूल गए हाँ तो कुरान की तालीमात नू भूल गए हाँ। अगर भूल गए हाँ अपने असलाफ दी तरबियत और उन्हां दी तालीम और तरबियत नू भूल गए हाँ। अल्लामा इकबाल ने इरशाद फरमाया कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारे के कुरआन होकर। अल्लाह ने असारे असलाफ नू जी इज़्ज़त अता की है, जी कामयाबी और कामरानी अता की है, वजह क्या है कि उन्हां दा ताल्लुक अल्लाह और उसके महबूब दे नाल भी जुड़ो होया है और रब दे कलाम दे नाल भी जुड़ो होया है। आज असादा हाल ये है कि कुरान असारे घर च मौजूद है, हर किसी के घर च मौजूद है, लेकिन या तो वो अलमारी की जीनत बना पिया है या दरवाजे की मथेल की जीनत बना पिया है।
شاید کوئی ایسا انسان ہے، بہت قلیل لوگ ہیں جی ڈیلی بیس دی ہوتے روزانہ قرآن پاک دی تلاوت کریں ہیں، اور پھر بہت کم لوگ ایسے ہیں جڑے قرآن پاک دے اندر تفکر اور تدبر کریں ہیں، غور و فکر کریں ہیں۔ سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ دے اندر جس لفظ تو آغاز کیتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ رب العزت نے پورے زمانے دی قسم کھائی۔ عصر عربی دے اندر عصر زمانے نو آخدے ہیں، اور علماء نے مفسرین کرام نے مختلف توجیحات بیان کیتیاں ہیں کہ اس عصر تو کیا مراد ہے۔ بعض نے مطلق زمانہ مراد گھدا ہے، بعض نے وقت عصر مراد گھدا ہے، بعض نے نماز عصر مراد گھدا ہے، بعض نے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دا زمانہ اقدس مراد گھدا ہے۔ لیکن اگر ڈٹھا جاوے انہاں چاروں تفاسیر دے اندر جرا کہ علماء مفسرین نے بیان کیتی ہیں، ایک چیز قدر مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وقت ہے۔ زمانہ دے اندر بھی وقت موجود ہے، عصر دے اندر بھی وقت موجود ہے، نماز عصر دے اندر بھی وقت موجود ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے خوبصورت زمانہ دے اندر بھی وقت موجود ہے۔ اور جس چیز دی رب قسم کھاوے وہ چیز کوئی معمولی نہیں ہوندی، وہ دی بڑی قدر و منزلت ہوندی ہے، وہ دا بڑا مقام و مرتبہ ہوندا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قسم کھائیے، واو جارا قسمی آئے عربی دے اندر، اللہ رب العزت نے قسم کھائیے۔ کس دی قسم کھائیے؟ زمانے دی قسم کھائیے، وقت دی قسم کھائیے، اور قسم کھا کے دسایا کیا ہے دنیا نو کہ ان الانسان لفی خسر، کہ میں نو زمانے دی قسم ہے کہ بے شک انسان جڑا ہے وہ خسارے دے اندر مبتلا ہے، نقصان دے اندر مبتلا ہے۔ چونکہ ایسا جس زمانے دے اندر راندے پے ہوندے ہاں، اسارا وتیرہ کیا ہوندا ہے؟ کوئی مشکل پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، اسا کس نو برا بھلا آکدے ہاں؟ زمانے نو برا بھلا آکدے ہاں۔ زمانہ خراب ہو گیا ہے، زمانہ بگڑ گیا ہے، لیکن یاد رکھو زمانہ وہی ہے جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور اقدس دے اندر ہے۔ اس زمانے دے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اوہ لیل و نہار، اوہ شب و روز، اوہ سورج جرا مصطفیٰ کریم دے زمانے دے اندر بھی طلوع ہوندا آئی، آج بھی ہوا سورج ہے، سورج نہیں بدلا۔ مصطفیٰ کریم دے زمانے دے اندر وہ چاند جرا رات نو چاندنی بکھیردا آئی، وہ چاند بھی نہیں بدلا، چاند بھی ہوا ہے، شب و روز بھی ہوا ہے، لیل و نہار بھی ہوا ہے، موسم بھی ہوا ہے۔ اگر بدل گیا ہے تو انسان بدل گیا ہے۔ اساں قدغن زمانے تے ٹھہراندے ہاں، اساں مورد الزام زمانے نو ٹھہراندے ہاں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اج اساڈے حالات بدل چکے ہیں۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا لا تسبوا الدار فإن اللہ هو الدار۔ حضور نے فرمایا زمانے نو گالی نہ دیتا کرو۔ زمانے جہلیت دے اندر لوگ زمانے نو گالی دیندے ہونے ہیں، اگر کسی نو تکلیف پہنچی ہے نا، کوئی برا وقت کہتے آوے ہا، کسی دا نقصان ہویا، وہ زمانے نو برا بھلا آکدا آئی، زمانے نو گالی دیندا آئی، زمانہ اس طرح آ گیا۔ اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں لا تسبوا الدہر، زمانے نو گالی نہ دیتا کرو۔ کیوں؟ ان اللہ هو الدار، زمانہ تا رب دا تخلیق کردا ہے، اور جیڑی چیز رب دی تخلیق کر دی ہوئے اس دے اندر کوئی قباحت نہیں ہوندی، اس دے اندر اگر موجود ہوندی ہے تو خیر موجود ہوندی ہے، اگر اس دے اندر موجود ہوندی ہے بھلائی موجود ہوندی ہے۔
یہ لیل و نہار پیدا کیتے رب نے، دن پیدا کیتا اس دا مقصد ہے، رات بنائی ہے اس دا مقصد ہے، اگر رب نے گرمی بنائی ہے اس دا ایک مقصد ہے، سردی بنائی ہے اس دا مقصد ہے۔ اللہ دی پیدا کردہ ہر چیز دے اندر حکمت موجود ہے۔ اس واسطے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا الدار فإن اللہ هو الدار۔ لیکن آج انسان عجیب ہے، انسان اپنے وقت دی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت وقت دی قسم کھا رہا ہے، اس وقت دی اہمیت نو بیان کر رہا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرما دے ہیں کہ یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یوم ذهب بعدک۔ آپ فرمانے اے ابن آدم سوچ، انما انت ایام، دنہ دا مجموعہ تو ہے، فاذا ذهب یوم، جلے تیری زندگی دے وچوں ایک دہاڑ لگی ویندی ہے، ایک دہاڑ ختم ہو ویندی ہے۔ آپ نے فرمایا ذہب بعدک، تیری زندگی دا ایک حصہ ختم ہو ویندا ہے۔ آج انسان سال گزردا ہے، اس سال نو سیلیبریٹ کرندا ہے، ہیپی نیو ایئر منایا جاندا ہے، برتھ ڈے سیلیبریٹ کیتی ویندی ہے۔ لیکن اے انسان، بہتر تو وہ شخص ہے جڑا اپنے وقت نو قیمتی سمجھدا ہے، کیونکہ جو گھڑی گزر گئی، جو لمحہ گزر گیا، اس نے دوبارہ نہیں آنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقض فی اجلی ولم یزدد فی عملی۔ آپ ارشاد فرمانے مینوں کسی چیز تے افسوس نہیں ہوندا، اگر مینوں کوئی افسوس ہوندا ہے، کوئی میں ندامت ہوندی ہے تو میں نے اپنے اس دہاڑ دے اوتے ہوندی ہے غربت شمسہ، جدا سورج غروب ہو ویندا ہے، سورج ڈھل ویندا ہے، لیکن میں ولم یزدد فیہ عملی، اور اس دین دے اندر میں کوئی عمل نہ کر سکتا، کوئی عمل خیر نہ کر سکتا۔ مینوں ندامت، مینوں شرمندگی صرف اس تے ہوندی ہے، وقت گزر گیا، سورج ڈھل گیا، لیکن میں کوئی نیک عمل نہیں کر سکا، کوئی اچھا عمل نہیں کر سکا۔ اس واسطے ایک روایت کے اندر آندا ہے، ایک بزرگ بازار دے ایک چوراہے تے کھڑے ہو کے زارو کتار روندا بیٹھا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بابا خیر تا ہے، آج چوراہے دے اتے کھڑے ہو کے زارو کتار پہ روندے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس بزرگ نے آکھیا کہ میرا بیٹا میں بازار دے اندر آیا ہوں اور میں نے دنیا نو ڈٹھا، دنیا بڑی مصروف ہے اپنے عمل دے اندر، کچھ بیچن واسطے آیا ہے، کوئی خریدن واسطے آیا ہے، اور میرے آن دا مقصد کیا ہے کہ میں چاہتا ہم کہ اللہ دی مخلوق دی صلح مالک کائنات دے نال کرا دینا، خالق کائنات دے نال کروا دینا۔ میں لوگوں نو پکار رہا، آؤ اپنے اس رب دے نال صلح کر کے نو، اج وقت ہے تھوڑے کولوں، اور رب تو صلح کرنا چاہتا ہے لیکن مخلوق خدا رب دے نال صلح نہیں کرنا چاہتی۔ اور میں اس چیز نو دیکھ کے بڑا زارو کتار ہو رہا ہوں، کیا ہو گیا ہے مخلوق نو؟ اس نے اپنے وقت کی قدر نہیں ہے، اپنے وقت دا بھی ادراک نہیں ہے کہ انہوں دا وقت کتنا قیمتی ہے، کہ میں مخلوق خدا دی صلح ادھے خالق دی نال کرانا چاہتا ہاں، اور رب تو من رہا ہے کہ آئے میرا بندہ میرے نال صلح کرے، مینوں راضی کرے، میں تو راضی ہون واسطے تیار ہاں۔ لیکن مخلوق خدا رب دے نال صلح نہیں کرنا چاہتی، مخلوق خدا اپنے رب نو راضی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ شخص فرمانا ہے وہ دن گزر گیا، کچھ دن گزرے، میں نے پھر اس بزرگ نو ڈٹھا، وہ ایک قبرستان دے اندر کھڑا ہے، پھر زارو کتاروں دا کھڑا ہے۔ میں نے اس بابے کو پتا کیتا، بابا خیر ہے، کچھ دیہاڑے پہلے بازار دے اندر کھڑے ہو کے زارو کتار پہ روندے آئے، آج قبرستان دے اندر کھڑے ہو کے زارو کتار روندے پڑے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ اس بابے نے آکھیا بیٹا
اج معاملہ بالکل الٹ ہو چکا ہے. اج بھی میں اس واسطے آیا ہم تاکہ انہاں مرداں دی انہاں میتاں دی صلح اودے خالق دے نال کرا سکا ہاں. لیکن اج معاملہ الٹ ہو چکا ہے. اج اے تا مندے ہن لیکن انہاں دا خالق نہیں مندا, انہاں دا مالک نہیں مندا, انہاں دا رازق نہیں مندا. اور مینوں اے حالت دیکھ کے بڑا رونا آ رہا ہے. میں اس واسطے زاروں کے تار پیا رونا ہم کے وقت ہے ایک اور مالک کے کائنات راضی ہونے واسطے تیار ہے, لیکن مخلوق خدا نے اپنے اس وقت نو اہمیت نہیں دیتی, اس وقت اپنے رب نو راضی نہیں کر سکے. اب وقت چلا گیا ہے, وقت ختم ہو گیا ہے. اب یہ لوگ قبروں دے اندر آ گئے ہیں. اب یہ تو چاہتے ہیں کہ مالک سارے نال راضی ہو بنے, ساری مالک دے نال صلح ہو بنے, لیکن معاملہ الٹ ہو چکا ہے. اج رب نہیں مندا. تو دامن محترم اج وقت ہے اور یہ وقت بڑا قیمتی ہے. اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے, حضور نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبود فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ دو ایسی نعمتاں ہیں جس دے اندر لوگ خسارے دے اندر مبتلا ہیں, نقصان دے اندر مبتلا ہیں. وہ کیڑیاں نعمتاں ہیں جڑیاں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیتیاں ہیں, لیکن انسان انہاں نعمتاں دی قدر نہیں کر سکتا. انسان انہاں نعمتاں دی وجہ دے نال خسارے تے جا رہا ہے, نقصان جا رہا ہے. عرض کیتی کہ یا رسول اللہ وہ کیڑیاں نعمتاں ہیں؟ حضور نے فرمایا الصحت والفراغ. پہلی چیز صحت ہے اور دوسری چیز وقت ہے, فراغت ہے. اج اللہ نے صحت تو نوازا ہے, اللہ نے اسانو صحت عطا کیتی ہے, فراغت وقت عطا کیتا ہے. اور چاہیے اساں اپنی صحت نو, اپنی صحت دے لمحات نو, اپنی اس طاقت نو, اپنی اس جرت نو, اپنی اس قوت نو اللہ رب العزت دے فرامین دے مطابق گزار سکوں, مصطفیٰ کریم دے فرامین دے مطابق گزار سکوں. رب نے ایک وقت دیتا ہے, اس وقت نو غنیمت سمجھوں, کوشش کروں ایسے اعمال دی کہ اس وقت دے اندر اسا اپنے رب نو راضی کر سکوں, اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو راضی کر سکوں. لیکن اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا بڑی عظیم نعمتاں ہیں دونوں, لیکن اج لوگ انہاں نعمتاں دے اندر خسارے دے اندر مبتلا ہے. کسی نو صحت دی قدر ہے ہی نہیں, کسی نو وقت دی قدر ہے ہی نہیں. اگر تکلیف پہنچتی ہے, مصیبت پہنچتی ہے, پھر رب یاد آندا ہے. صحت ہے, طاقت ہے, قوت ہے, جوان مردی ہے, انسان لاہو لاب دے اندر ودا ہے, سارا وقت ضائع کرنا ودا ہے. اپنے لیپ ٹاپ دے ہوتے, اپنے موبائل دے ہوتے کئی گھنٹے گزر جاندے ہیں, لیکن انسان اس غفلت دے اندر اپنا ایک وقت گزار دیندہ ہے. اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اور حدیث مبارکہ اس نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم دے اندر روایت کیتا. حضور نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسن قبل خمس, کہ میرے غلاموں یاد رکھو پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھا کرو. وہ کیڑیاں پانچ چیزاں ہیں؟ حضور نے فرمایا شبابوں کا قبل حرام کا. اج اللہ نے تھانو جوانی عطا کی تھی, اپنی اس جوانی نو قبل حرام کا, بڑھاپا آنا ہے, وقت گزردے انسان دی قوت نے جواب دینا ہے, اعضاء نے جواب دینا ہے. حضور نے فرمایا اگر اج اللہ نے جوانی عطا کیتی ہے, اپنی اس جوانی دی قدر کرو, اس جوانی نو غنیمت سمجھو. اور اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اوہ نوجوان پسندیدہ ہوندا ہے جی اپنی جوانی دی قدر کرندا ہے اور جوانی دے اندر اپنے رب نو یاد کرندا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوان شخص جڑے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے توبہ طائب ہوندا ہے, اپنے گناہ دی مغفرت منگدا ہے, اللہ رب العزت دا عرش بھی ہل جاندا ہے اور اللہ دا عرش اس خوشی تو جھوم اٹھدا ہے. رب ملائکہ نو فرماندا ہے ملائکہ دیکھو میرے محبوب دا ایک غلام جڑے اپنی جوانی نو غنیمت سمجھ کے
لاہو لاب دے اندر نہیں گزار رہا، میری اطاعت دے اندر گزار رہا ہے، مینوں راضی کرن واسطے گزار رہا ہے۔ اور اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ دا حبیب ہاں۔ اور یاد رکھو جیڑا شخص جوانی دے اندر توبہ طائب ہوندا ہے، اپنی اس جوانی دی قدر کرندا ہے، اللہ رب العزت دے قریب ہوندا ہے، اللہ دے محبوب نے فرمایا ہوا حبیب اللہ، جس طرح میں اللہ دا محبوب ہاں، جس طرح میں اللہ دا حبیب ہاں۔ اگر کوئی جوانی دے اندر توبہ کر کے رب دی بارگاہ چاہتا ہے، حضور نے فرمایا وہ بھی رب دا حبیب بن جانا ہے، وہی رب دا محبوب بن جانا ہے۔ اس واسطے شیخ سعدی نے فرمایا نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار۔ جوانی دی توبہ تا انبیاء دا شیوا ہے، اور جلے وقت گزر جاندہ ہے، اب نے فرمایا وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار۔ جلے وقت گزر گیا، ایک بھیڑیا جسا جسم ہی کمزور ہو گیا، جس دیا غاشاں ٹوٹ گیا، جبڑا ٹوٹ گیا، اس نو شکار پکڑ دی ہمت اور طاقت اور فقت بھی ختم ہو گئی۔ فرمایا جلے بھیڑیا بھی بڈھا ہوندا ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، لیکن اس دی پرہیزگاری دا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پرہیزگاری تو وہ ہے جی انسان جوانی دے اندر حاصل کرے۔ اس واسطے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں یاد رکھو اللہ نے تھانو جوانی عطا کی، اس واسطے اپنی اس جوانی نو شباب کا قبل حرم کا، اپنے بڑھاپے تو پہلے غنیمت سمجھو۔ آج وقت ہے، دل کھول کے عبادت کر سکتے ہو، ساری رات اگر کھڑے ہو کے بھی نوافل پڑھو، تھوڑا جسم برداشت کر سکتا ہے، ساری رات قرآن دی تلاوت کرو، جسم برداشت کر جاتا ہے، لیکن جلے بڑھاپا آ جاندہ ہے پھر انسان دے گوڑے بھی جواب دے جاندے ہیں، انسان 2 رکعت نفل بھی نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے رب دی عبادت بھی نہیں کر سکتا، چارپائی تک محدود ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے اگر آج جوانی دے لمحات اللہ نے تھانو عطا کیتے ہیں، اپنی اس جوانی نو ضائع نہ کرو، بلکہ اس جوانی نو رب دے ذکر دے اندر، رب دے فکر دے اندر گزارنے کی کوشش کرو۔ اور پھر دوسری چیز اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ فرمایا وصیحتو کا قبل سقم کا۔ آج اللہ نے آپ کو صحت عطا کی، تندرستی عطا کی ہے، اور صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا اس صحت نو اپنے بیمار ہون تو پہلے اگر تساں بستر مرگ تے پڑ گئے، بستر مرگ دے اتے نہ تھوڑے ہاتھ ہل رہے، نہ تھوڑے پاؤں ہل رہے، نہ تساں عبادت دے قابل، نہ ریاضت دے قابل، حضور نے فرمایا اگر اج اللہ نے صحت عطا کیتی ہے، تساں چل کے مسجد بھی جا سکتے ہو، تساں کسی خیر دی محفل دے اندر بھی شامل ہو سکتے ہو، تساں کسی اللہ دے بندے دی معاونت بھی کر سکتے ہو، لیکن صحت موجود ہے۔ لیکن یاد رکھنا کل صحت چلی گئی یہ سارا کچھ چلا جائے گا، نہ چل کے کسی دی خبرگیری کر سکو گے، نہ چل کے کسی دے جنازے شامل ہو سکو گے، نہ چل کے کسی در بھلائی کر سکو گے، نہ چل کے مسجد دے اندر 2 رکعت نفل ادا کر سکو گے۔ اگر آج اللہ نے تھانو صحت عطا کیتی ہے تو یاد رکھنا بیمار ہون تو پہلے اپنی اس صحت نو بھی غنیمت جانا۔ کتنی خوبصورت تعلیمات اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی۔ اور پھر تیسری چیز کیا بیان فرمائی؟ اللہ دے محبوب نے فرمایا وغنا کا قبل فقر کا۔ آج اللہ نے آپ کو غنا عطا کیتا ہے، تمنگری عطا کیتی ہے، دولت عطا کیتی ہے، اپنی اس دولت نو راہ خدا دے اندر پیش کرو، قبل اس کے کہ تھوڑے ہوتے غربت آ جائے، تو سا اپنی روٹی واسطے مشکل پہ جاؤ، اپنے اولاد دا پیٹ بھرن واسطے مشکل پہ جاؤ۔ اگر آج اللہ نے تھانو دولت عطا کیتی ہے، تمنگری عطا کیتی ہے، رزق عطا کیتا ہے، تو اس رزق نو بھی رب دی بارگاہ دے اندر پیش کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دی زندگی نو اگر دیکھو، اگر اللہ نے انہوں نے انعام عطا فرمایا، انہوں نے مقام و مرتبہ عطا کیتا، انہوں نے سارا کچھ اللہ اور دے محبوب دی قدمہ دے اندر رکھا۔ غزوہ تبوک دا موقع ہے، اللہ دے محبوب نے فرمایا آج اسلام نو صرف تھوڑے جان دی نہیں، تھوڑے مال دی بھی ضرورت ہے۔ تاریخ دی کوتب اٹھا کے دیکھو،
پھر کسی نے اپنے گھر کی طرف نہیں ڈٹھا، اپنی اولاد کی طرف نہیں ڈٹھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، گھر دے اندر بہاری دے کے آئے، ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی، اور پوچھیا اللہ دے محبوب نے میرا صدیق کی گھر بھی چھوڑا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر تھا آپ دے قدمہ تے آ کے لا کے رکھ دیتا ہے. اگر گھر چ چھوڑ آیا ایک اللہ نو چھوڑ آیا، ایک اللہ دے رسول نو چھوڑ کے آیا. اگر اللہ نے غنا بھی عطا کیتا، رزق بھی عطا کیتا، جلے اسلام نو ضرورت پڑی اللہ رب العزت دے انہاں محبوب دے غلاماں نے اسلام دی خاطر سب کچھ قربان دی. اس واسطے اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر دولت ملے، رزق ملے، پھر اس نو اپنے کول قابض نہیں کرنا، اس نو راہ خدا تے لٹانا ہے. مخلوق خدا دی بھلائی کرنی ہے، مخلوق خدا دی خدمت کرنی ہے. آج دنیا دے اندر دیکھو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے بڑی دولت عطا کی تھی ہے، لیکن وہ دولت راہ خدا دے اندر پیش نہیں کر سکے. آج لوگ انہوں دا نا ہی نہیں گھندے. قارون جیسا انسان جس دے اتنے خزانے ہیں، حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے اگر 60 کڑیل جوان او دے خزانہ نیا چابیاں دا گچھا بھی اٹھاویں نا انہاں دی پیٹھاں دوریاں ہوئیں نا، چابیاں دا اتنا وزن کہ 60 جوان اٹھاویں انہاں دی کمرہ دوریاں ہوئیں، لیکن وہ بھی راندہ درگاہ ہو گیا. آج دا کوئی نام لیوا نہیں ہے. سکندر اعظم نو دیکھو جس نے یونان تو اپنی سلطنت کا آغاز کیتا اور ہندوستان تک پہنچا. روم جیسی سلطنت نو اس نے فتح کیتا، ایران جیسی سلطنت نو فتح کیتا، مصر نو فتح کیتا، عراق تو گزرا اور ہندوستان تک پہنچا. اور روایات دے اندر آندا ہے کہ اتنی بڑی سلطنت دا بادشاہ کہ سورج بھی اس دی سلطنت طلوع ہوندا اور غروب بھی اس دی سلطنت دے اندر ہوندا. لیکن وہ بھی دنیا تو گیا، اپنے وزیراں اور مشیراں نو اس نے ایک پیغام دیتا، ایک وصیت کی تھی کہ میں اگر یہ دنیا تو چلا ونجا میرے ہاتھ میرے تابوت تو باہر رکھنا تاکہ میں دنیا نو ایک سبق دے کے جانا کہ اگر سکندر اعظم جس نے پوری دنیا نو فتح کیتا، جس نو رب نے اتنی سلطنت دیتی کہ سورج بھی اس دی سلطنت طلوع ہوندا ہے، سورج بھی اس دی سلطنت غروب ہوندا ہے، لیکن اج او بھی سکندر دنیا تو جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے، وہ دیہات دے اندر کچھ موجود نہیں ہے. وہ ایک شاعر آتا ہے کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر بھی دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے. چاہے کوئی بھی چیز تو سعودی کتنی ہی حفاظت کرو، ادی کتنی ہی دیکھ بھالی کرو، یاد رکھو ہر چیز نو فنا ہے، ہر چیز نو فنا ہے. یاد رکھنا دوام اسی نو ملنا ہے جیڑا شخص اللہ دی دتی ہوئی اس نعمت دی قدر کریندا ہے اور پھر راہ خدا دے وچ اس چیز نو لٹاندا ہے. علامہ اقبال رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اقبال یہ عشق کا کیا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کہ وہ بلال حبشی، کسی نے اس کو پوچھا بلال تیرا تعارف کیا ہے؟ کہا انا غلام ابن غلام ابن غلام. لوگوں میرا تعارف کیا پوچھتے ہو، میں تو غلام ہوں، ایک غلام دا بیٹا ہاں، ایک غلام دا پوتا ہاں، باپ بھی غلام ہے، میں بھی غلام ہاں، میرا دادا بھی غلام ہے، لیکن میں نے راہ خدا دے اندر سب کچھ لٹایا، مصطفیٰ کریم دے دامن رحمت نہ لپٹا اور رحمت دے نہ لپٹ کے سب کچھ اللہ اور دے رسول دے خاطر وقف کیتا. علامہ اقبال فرماندے ہیں رومی فنا ہو گیا، اتنی بڑی سلطنت دا مالک تھا، لیکن ایک حبشی نژاد غلام آج اس نو بھی دوام ہے. دنیا رومی نو نہیں جان دی، سکندر اعظم نو نہیں جان دی، لیکن بلال حبشی نو ایک بچہ بھی جانتا ہے. کیوں؟ اس نے وقت کی قدر کی، اس نے وقت نو پہچانا ہے. تو سامنے دی وقار چکے وقت ہو گیا تمہید دے اندر. تو سورہ عصر
آپ کے سامنے میں تلاوت کی تھی والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے قسم اٹھائی زمانے دی کہ بے شک انسان خسارے دے اندر مبتلا ہے۔ اور کیا اس انسان اس خسارے تو نکل سکتا ہے؟ کس طرح اپنی زندگی نو کامیاب اور کامران کر سکتا ہے؟ اللہ نے کچھ طریق بھی بتائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ دوتے اس موضوع نو مزید ڈسکس کرے سوں، جو کچھ بیان کیتا اللہ رب العزت عزت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتا ادا کریں۔